अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज का दिन यकीनन मुस्लिम लीग नून के लिए इस हवाले से भी बड़ा मुस्बत रहा होगा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद हमने मियां नवाज शरीफ साहब को न सिर्फ मंजर आम पर आते हुए देखा, बल्कि उस खुशी पर जो कि ज़िमनी इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की भरपूर कामयाबी थी, यानी तकरीबन क्लीन स्वीप के करीब उस कामयाबी को मियां नवाज शरीफ साहब ने उन तमाम मुंतखब होने वाले अरकान के साथ न सिर्फ ये कि सेलिब्रेट किया, बल्कि उन्होंने इन तमाम बातों का यादा किया और जिक्र किया जो कि 2017 में मुल्क के लिए मुस्लिम लीग नून की तरफ से किए गए थे। उन्होंने कहा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून 2017 में पाकिस्तान को तरक्की की ऊंचाइयों पर लेकर जा रही थी और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है उसको गिरा दिया गया। और 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आने के बाद मसाइल के अंबार लगने शुरू हुए और बड़ी मुश्किल से पिछले एक साल के दौरान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने, जो कि सरप्राइजिंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस की सूरत में मौजूद है, उसने वापस ट्रैक पर डाला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी गुफ्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहीं जिक्र नहीं किया गया, जिसने हर मुश्किल फैसले में इस हुकूमत का साथ दिया, जिसने 26वीं तरमीम में आपका साथ दिया और जिसने 27वीं तरमीम में आपका साथ दिया और जिनके वोटों के बगैर आप ये तरामीम नहीं कर सकते थे। मियां नवाज शरीफ साहब ने उनका बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया और सिर्फ ये बात की कि किस तरह मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान को तरक्की के उफक पर लेके जा रही है। और दूसरी तरफ हमने मरीम नवाज साहिबा को देखा जो कि बड़ा खुलकर बात कर रही थी, वही गुफ्तगू जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रही है उसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ख़वातीन किस हद तक मजबूत और सिक्योर हुई हैं पिछले इस एक साल में, जो उन्होंने तमाम प्रोजेक्ट्स किए हैं और जिस तरह पंजाब को लेकर वो आगे चल रही हैं, उन तमाम चीज़ों का अहाता किया। यकीनन अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून के लिए ये बड़ा दिन इसलिए भी होगा क्योंकि नवाज शरीफ साहब के बारे में बड़े अरसे से इंतज़ार किया जा रहा था कि आखिर वो क्यों वापस सियासत में नज़र नहीं आ रहे। तो आज ये कमबैक यकीनन खुशगवार झोंका साबित हो सकता है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और दूसरा, बड़ी हद तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब उस तरह स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर मौजूद नहीं है, इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे कि फिर भी ये अलायंस बरकरार तो रहेगा, लेकिन कितना मजबूत होगा ये आने वाले वक्त में साबित हो जाएगा। और दूसरा, कानून साजी के लिहाज से अगले आने वाला एक हफ़्ता इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, क्योंकि जॉइंट सेशन जो है वो भी तलब कर लिया गया है वज़ीर आज़म की एडवाइस पर। और अब देखना होगा कि आया मज़ीद कौन सी लेजिस्लेशंस हैं जो कि कानून का हिस्सा और आइन का हिस्सा बनने जा रही हैं। दूसरी तरफ 26 नवंबर का दिन है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पर भी भरपूर एहतजाज करती है, लेकिन एक नए एहतजाज के लिए दिसंबर का इंतज़ार करना पड़ेगा। इसके लिए किस हद तक हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें तैयार हैं, इन तमाम चीज़ों का अहाता करेंगे प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं, कमर ज़मान कायरा साहब मौजूद हैं। कायरा साहब, सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, आज बड़ा एक खुशगवार दिन था मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए। बड़े अरसे के बाद हमने मियां साहब को देखा। वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं पॉलिटिकल जिन पे आपकी राय लूँगी, लेकिन एक तो पहले ये फरमाइएगा कि ज़िमनी इंतखाबात में इतनी बड़ी जो कोई कामयाबी कंसिडर की जा रही है नून लीग की तरफ से कि मियां साहब मंजर आम पर आए और उन्होंने कहा कि देखिए एक साल में हमने कितना ज़बरदस्त परफॉर्म किया है कि हमने सबको पीछे छोड़ दिया। आप इससे एग्री करते हैं? क्योंकि माजी में तो यही हुआ है कि जो रूलिंग पार्टी होती है वही जीतती है ज़िमनी इंतखाबात में। आपको इसमें कोई नई बात लगती है? ज़िमनी इंतखाब कभी भी किसी जमात की पॉपुलैरिटी की गेज नहीं होता। उससे कोई फर्क नहीं आ रहा होता हुकूमत के अंदर। लोग भी अपने कामकाज के हवाले से, कंस्टिट्यूंसी के लोग भी, वो भी इससे होते हैं कि इनकी गवर्नमेंट है, इनको इनके साथ चलना है। और बहुत सारी रीजंस होती हैं जिनकी वजह से बाय इलेक्शन में हमेशा हुक्मरान जमात का पलड़ा भारी रहता है अक्सरियत में। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मियां साहब का मंजर आम पे आना एक खुशगवार बात है। वो एक सीनियर सियासतदान है, उनकी जमात को भी, मुल्क को भी उनकी जरूरत है, उनको सियासत के अंदर अपना रोल प्ले करना चाहिए। अच्छा सर, उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अख्ताम पर एक हल्की सी बात कर दी कि देखिए ना, जो खान साहब को लाए थे उनको भी एहसास हुआ जहां खान साहब का एहतसाब हो रहा है वहीं उनका भी होना चाहिए जो कि उनको लाए थे। तो आप भी जानते हैं उनका इशारा किस तरफ था। वो तो ऑलरेडी उनका एहतसाब का जो प्रोसेस है वो चल रहा है। तो मियां साहब को क्यों ऐसे लगता है कि वो एहतसाब सही नहीं होते हुए देख रहे या महसूस कर रहे हैं? शायद एहतसाब जिनका जिस तरफ आप इशारा फरमा रही हैं वो तो एक फर्द का हो रहा है, शायद वो दीगर के बारे में बात कर रहे होंगे। और ये मुतालबा मियां साहब का अपने दौर में भी रहा, जब वो खुद वजीर आजम थे या हटाए गए उस वक्त भी उनका ये मुतालबा रहा। और फिर सियासी बंदा है, जब कोई मौका बनेगा अपने ग्रीवांसेस को बयान करने का एक तरीका होगा और वो उन्होंने उसको इस्तेमाल किया। दुरुस्त। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि अब जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें ये बात बहुत कही जा रही है कि शायद पीपल्स पार्टी ने बुरे वक्त में तो नून लीग का भरपूर साथ दिया, लेकिन अब बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून को कोई ख़ास ज़रूरत नहीं रही क्योंकि सादा अक्सरियत उनके पास आ चुकी है। आप क्या महसूस करते हैं कि मुस्लिम लीग नून ऐसे दामन छुड़ाना चाहेगी पीपल्स पार्टी से?
देखिए ये जो सवाल है ना मीडिया के अंदर डिबेट हो रहा है, ये हमारी तरफ से नहीं होना चाहिए, इसलिए कि मफरूजों पे मबनी बातों के ऊपर गुफ्तगू करके सिवाय तलखी के और कुछ नहीं हो सकता। और जहां तक ताल्लुक, वैसे मैं जाती तौर पे इस सवाल से एग्री नहीं करता, इसलिए कि मुस्लिम लीग को भी समझ है, हमें भी समझ है, और इस मुल्क के अंदर इस वक्त किसी और तनाव को पैदा करने की गुंजाइश नहीं है। लिहाजा अगर जिस तरह आपका ख्याल है या कुछ दोस्तों का ख्याल है, अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनती है तो शायद ये पीपल्स पार्टी के अपने फायदे की बात हो। दुरुस्त। अच्छा, ये जो सर अब कौमी असम्बली का भी इजलास बुलाया जा रहा है और कह रहे हैं कि मुश्तरका इजलास भी बुलाया जाएगा, इसमें कोई अहम तरीन कानून साजी होनी है, ये किस हवाले से आपको लगता है कि की जा रही होगी? इस पे पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत हुई है? मैं क्योंकि पार्लिमानी पार्टी में हूँ नहीं, मुझे नहीं पता जी उस पर कौन सी लेजिस्लेशन होनी है, क्योंकि अगर आप लेजिस्लेशन पार्लिमानी पार्टी का हिस्सा होते हैं तो फिर आपको ज्यादा पता होता है। लेकिन जो पार्लिमानी साल है उसके भी काफी दिन रहते हैं जिसके लिए उन्होंने सेशन समन किया है, और इसमें अहम लेजिस्लेशन भी आ सकती है। और अक्सर जिस तरह की अहम लेजिस्लेशन का आप इशारा दे रही हैं, वो अहम लेजिस्लेशन अक्सर तौर पे अचानक ही लाई जाती है, उसके लिए पहले से तैयारियां नहीं की जाती, पहले से अनाउंसमेंट नहीं की जाती। सही। अच्छा सर, लेजिस्लेशन की जहाँ बात की है वहीं पे ये जो 28वीं तरमीम की बड़ी बात हो रही है, कहा जा रहा है कि अगले चंद महीनों में 28वीं तरमीम के ऊपर भी फुली काम स्टार्ट होगा। तो बज़ाहिर तो यही पॉइंट सामने आ रहे हैं कि इसमें NFC बल्दियाती सिस्टम जो कि MKM की डिमांड थी और इस किस्म की दीगर चीज़ें जो हैं उनको इंटरटेन किया जाएगा। तो पीपल्स पार्टी तो इन तमाम इशूज़ पर बड़ी वोकल है, फिर कितना मुश्किल होगा आपके लिए कि अब मुझे पता है कि वो मुसवदा या वो चीज़ अभी सामने नहीं है, लेकिन मैं एक जनरल ओपिनियन आपसे एज अ पॉलिटिकल वर्कर जानना चाह रही हूँ कि 18वीं तरमीम का क्रेडिट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीने पर मौजूद है बहैसियत तमगे के, उसके ऊपर फिर कैसे बात हो सकेगी जितना क्रिटिकल स्टेटमेंट्स MQM की तरफ से आ रहे हैं? देखिए जहां तक ताल्लुक इस पे डिबेट का है, एक तो बात ये भी है कि अभी उस पर कोई मुसवदा सामने नहीं है, सो मफरूजों पे बातें हैं, सो सवाल तो मफरूजों पे उठाए जा सकते हैं, जवाब मफरूजों पे नहीं देते। मफरूजों के मबनी जवाब दिए जाएं तो फिर उससे वहाम पैदा होते हैं। जहां तक ताल्लुक NFC का है, पीपल्स पार्टी ने 27वीं तरमीम के मौके पे इस पे बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ अपना दे दिया, फिर दोबारा दे दिया। अब मजीद इस सवाल का हमसे कोई जवाब नहीं बनता। तीसरा, जहां तक ताल्लुक लोकल पार्टीज के इलेक्शन का है, पीपल्स पार्टी के यहाँ तो लोकल पार्टी तो इलेक्शन हुए हैं, और पीपल्स पार्टी इस बात की कहाँ है कि लोकल पार्टीज इलेक्शन को मैंडेटरी किया जाए, बिल्कुल होना चाहिए। बल्कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि लोकल पार्टीज इलेक्शन को कौमी इंतखाबात के साथ आईनी तौर पे पाबंद कर देना चाहिए कि हर 5 साल के बाद उनकी जो टर्म हो उसके बाद उनका इलेक्शन मैंडेटरी हो, और कोई हुकूमत आके मसूल इदारों को अपनी मर्जी से तोड़ ना सके, ताकि वो इदारे अपना फंक्शन करें। और NFC के बाद जो PFC है, वो वसाइल जो मरकज ने सूबों को दिए और सूबों ने जिलों को देने थे और नहीं दिए, वो वसाइल जो मरकज से सूबों को मिले और वो सूबों से जिलों को ट्रांसफर होने थे वो नहीं हुए, उसके ऊपर काम होना चाहिए और उसको भी आइन का हिस्सा बना देना चाहिए, ताकि सियासी जमातें जिनका दिल नहीं करता कि लोकल पार्टीज इलेक्शन एक फाल लोकल पार्टीज हो, वो ये कराने पे और PFC करने पे पाबंद हो जाए। सही। अच्छा, आखिरी सवाल सर, ये कि 26 नवंबर है, आज पूरा 1 साल मुकम्मल हो गया है PTI ने जो कुछ किया था इस्लामाबाद में 26 तारीख को, आपको क्या लगता है कि वो इस हवाले से तो बड़े वोकल हैं और कह रहे हैं कि हमारे साथ बड़ी ज़्यादती हुई और एहतजाज भी हुआ, फिर अलीमा खान साहबा को भी अदालत में हाउस अरेस्ट किया गया, इस किस्म की चीज़ें हुई मुख्तलिफ, यानी अगर देखा जाए तो आप क्या समझते हैं कि PTI ने कोई सबक सीखा है या नहीं सीखा, क्योंकि अब वो फिर एक नए एहतजाज की बात कर रहे हैं? देखिए, वो अपने कारकुन को ये अगर एहसास न दिलाएं, ये उम्मीद न दिलाएं कि हम एहतजाज करने जा रहे हैं, ये उम्मीद न दिलाएं कि हम हुकूमत को तस्लीम नहीं करते या अपनी रेजिस्टेंस की अलामत न रखें, तो उनका तो वजूद मुश्किल में पड़ जाए। लिहाजा वो अपनी बका के लिए ये बातें कर रहे हैं। बाकी सीखा उन्होंने माजी से नहीं, सीखना है इमरान खान साहब ने, बाकियों का सीखना बेमानी है। खान साहब ने नहीं सीखा, जहां तक मेरा इल्म है। नहीं तो खान साहब को, आपको नहीं लगता कि खान साहब के बारे में 2025 कह रहे थे, तो उनको बार बार ये बात हो रही है कि कोई बड़ी अनाउंसमेंट वो करने वाले हैं,
اسمبلیوں سے اگر استعفے دلوا دیتے ہیں یا صوبائی اسمبلی کے پی کی ڈیزالو کر دیتے ہیں تو اس سے کوئی فرق پڑے گا سیاسی طور پر آپ کے خیال میں؟ ایک فرق پڑے گا، اس صوبائی اسمبلی کا الیکشن ہو جائے گا، قومی اسمبلی سے استعفے دلائیں گے، وہاں بائی الیکشن ہو جائیں گے، خان صاحب اور زیادہ اپنی آواز کھو بیٹھیں گے، سیاسی عمل کو اور زیادہ دھچکا لگوائیں گے، سیاسی عمل کو اور زیادہ کمزور کریں گے۔ اگر وہ اس سے ملک کی بہتری سمجھتے ہیں تو سمجھیں کیا کہا جا سکتا ہے۔ درست، بہت بہت شکریہ قمر زمان کائرہ صاحب سر آپ کے وقت کے لیے۔ پیپلز پارٹی رہنما، یقیناً پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت حکومت کی ضرورت تو ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا الائنس، لیکن وہ اپنی فرنٹ فٹ پر رہتے ہوئے جو اپنے تمام پوائنٹس ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہاتھ ملائے گی۔ لیکن اس وقت آج کی جو بڑی ڈیولپمنٹ رہی وہ میاں نواز شریف صاحب کی وہ گفتگو تھی جس میں انہوں نے بظاہر تمام چیزوں کا ذکر کیا، لیکن کہیں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ساتھ جو ایک سپورٹیو گورنمنٹ کا ایک بانڈ رہا ہے پچھلے ایک سال میں جس میں اس حکومت نے پرفارم کیا، اس کے اوپر انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن انہوں نے ان تمام چیزوں کا اعادہ کیا اور ان کا احاطہ کیا جو کہ صرف مسلم لیگ نون کے کریڈٹ میں وہ ڈال رہے تھے۔ یہ بڑا دلچسپ ہے، اس کے اوپر کچھ مزید بھی تفصیلی بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پروگرام کے پہلے سے میں ذکر کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، لیکن بڑے عرصے سے طویل خاموشی اور کسی گمنامی میں وہ موجود تھے۔ اس کی بہت سی وجوہات قرار دی جا رہی تھی کہ شاید مسلم لیگ نون کے پاس بہت کچھ کہنے کے لیے نہیں ہے، اور شاید مسلم لیگ نون کو 2024 میں جس طرح ووٹ پڑے اس کے بعد جس طرح بادل ناخواستہ رات گئے انہوں نے جو اپنی تقریر کی جو کہ ان کی وننگ سپیچ تھی وہ بھی کوئی خاص امپیکٹ نہیں ڈال سکی۔ کچھ شکایتیں تھیں میاں نواز شریف صاحب کو، لیکن ان کو خاموش کروا دیا گیا اور سسٹم کو چلنے دیا گیا۔ لیکن آج ہمیں بالکل مختلف میاں صاحب نظر آئے جو بڑے خوش تھے، جو کہ حشاش بشاش تھے اور کافی پراؤڈ فیل کر رہے تھے، خاص طور پر ضمنی انتخابات کے بعد، اور انہوں نے پھر ذکر کیا انہی تمام باتوں کا کہ 2017 میں کیا کچھ ہوا اور 2017 میں کس طرح مسلم لیگ نون کی قیادت کو نکالا گیا، اور انہوں نے پھر ذکر کیا کہ جو خان صاحب ہیں وہ تو سسٹم سے نکال دیے گئے، لیکن جو ان کو لے کے آئے تھے اور جنہوں نے پاکستان کو اس پوائنٹ پر پہنچایا ان لوگوں کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور ان کا اشارہ غالباً جنرل حمید صاحب کی طرف تھا۔ لیکن اب دیکھنا ہوگا، فوج تو پہلے یہ کہہ چکی ہے کہ قانون کے مطابق جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کا جو احتساب کا عمل ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا آیا کہ کس پیرائے میں میاں نواز شریف صاحب یہ گفتگو کر رہے تھے۔ اور دوسرا یہ کہ اب ضمنی انتخابات جیتنے کے بعد اگر دیکھا جائے تو سادہ اکثریت تو مسلم لیگ نون کو مل چکی ہے۔ ابھی ایک دن کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس بھی بلایا گیا ہے اور سینٹ کا بھی اجلاس بلایا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ مشترکہ اجلاس بھی بلایا جانا ہے کیونکہ کوئی عام ترین قانون سازی جو ہے وہ اس میں پیش کی جائے گی۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کو بظاہر کوئی بہت زیادہ ضرورت پیپلز پارٹی کی نہیں رہ گئی، لیکن کیا اس پورے موقع اور مناسبت کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس کتنی چوائسز ہیں، اور وہ پی ٹی آئی جو کہ آلریڈی پارلیمنٹ سے باہر ہی سیاست کر رہی ہے ان کے پاس کیا آپشنز ہیں، ان تمام چیزوں پر تفصیلی بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں نہ صرف یہ کہ وہ سیاستدان ہیں بلکہ سیاست کے حوالے سے ان کے ہم تبصرے اور تجزیے دیکھتے بھی رہتے ہیں، سنتے بھی رہتے ہیں، اور بخوبی وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کی یہ چالیں کس انداز میں اور کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں محمد علی درانی صاحب جو کہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں۔ درانی صاحب سر آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر یہ بڑے عرصے کے بعد آج میاں صاحب سامنے آئے اور بڑے مسکراتے ہوئے اور بڑے خوش نظر آ رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں لوگوں نے ہماری ایک سال کی پرفارمنس کے اوپر ہمیں ووٹ دیا، لیکن بڑے ادب کے ساتھ میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے کہ جو رولنگ پارٹی ہوتی ہے ضمنی الیکشنز میں زیادہ تر وہی کامیاب ہوتی ہے، تو واقعی لوگوں نے کیا نون لیگ کی پرفارمنس پر ووٹ دیا، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ جو عموماً ہوتا آیا ہے وہی ہوا؟ میاں صاحب کا خوش ہونا خوش آئند ہے، اور بزرگ بھی ہیں ہمارے، دربان بھی ہیں، اور ان کی خوشی ان کی صحت کے بہتری کا سبب بنے گی انشاءاللہ۔ اور باقی جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، اتنی لو پرسنٹیج کے اوپر ضمنی انتخابات میں جیتنا، اور حقیقت میں تو الیکشن کمیشن جیتا ہے، تو اس جیت کے اوپر خوشی کا اظہار جو ہے وہ میاں صاحب جیسے سیزنڈ پولیٹیشین کی طرف سے تھوڑا سا ایک مطلب سوچ پیدا کرتا ہے کہ اس وقت وہ کس سٹیٹ آف مائنڈ میں ہیں۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ اسٹیٹ آف مائنڈ کیا ہے درانی صاحب؟ ابھی مطلب آپ کو کیا لگتا ہے وہ کس اسٹیٹ آف مائنڈ میں، مطلب میں بھی سمجھنا چاہ رہی ہوں۔ ہاں، کمپلیٹ ڈسکنیکٹ لگتا ہے ود دا پبلک سینٹیمنٹ، پبلک فیلنگز اور پبلک کا حال۔ مطلب جس چیز کو پرفارمنس سمجھا جا رہا ہے، پر پبلک کی غربت کی پرفارمنس ہے، چینی کی
महंगाई की परफॉर्मेंस है, जनरल महंगाई की परफॉर्मेंस है, पब्लिक को रिलीफ ना मिलने की परफॉर्मेंस है, या क्या है, या इश्तिहारों की परफॉर्मेंस है? मेरा ख्याल यह है कि जब इंसान एक माहौल में होता है तो फिर उसी माहौल का असीर हो जाता है। तो प्रोबेबली मियाँ साहब भी असीर उसी के लग रहे हैं मुझे। दूसरी इम्कान ये हो सकता है कि अगर मियाँ साहब का ये ख्याल हो कि अब उन्होंने चौथी बार वजीर आजम बनना है, तो उसके लिए फिर उनके पास खुशी का जवाब मौजूद है। अगर उन्हें खुश होना है तो फिर उन्हें चौथी दफा वजीर आजम भी बनना दुरानी चाहिए। साहब, लेकिन सर बड़ी आपने दिलचस्प बात की। आपको लगता है कि मियाँ साहब अभी वजारत उज़्मा की रेस के घोड़े हैं? मतलब मुझे तो लगता है कि वो अब नहीं बनना चाहेंगे, वो चाहेंगे मरियम साहिबा को मौका दिया जाए। वैसे जब तक सांस तब तक आस, मतलब बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इक़्तिदार को, एक तो इक़्तिदार के बहुत से फायदे होते हैं ना। इक़्तिदार इंसान को हकीकत से थोड़ा सा दूर ले जाता है, इक़्तिदार इंसान को सेहतमंद भी कर देता है। मैंने तो इक़्तिदार में किसी को बीमार होते ही नहीं देखा। मियाँ साहब सेहतमंद भी होते हैं, तो ज़ाहिर साहब इक़्तिदार से निकलते हैं तो सोटी, अस्पताल, ये वो जो ही पावर में आते हैं तो वो बिल्कुल से टिशन टॉश हो जाते हैं। तो इस लिहाज से मियाँ साहब की सेहत के लिए प्रोबेबली, और फिर यह है कि एक तारीखी बात भी होगी कि वो चौथी दफा वजीर आजम बने हैं। लेकिन बहरहाल मेरा तो, चूंकि हम कोशिश तो हम यही करते हैं कि हम पब्लिक की फीलिंग, पब्लिक की सेंटिमेंट, गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर अपनी राय बनाने की कोशिश करें। इसीलिए इक़्तिदार से बाहर रह के काम अच्छे होते हैं, तो वही आप लोग भी करते हैं, हम भी करते हैं। तो लिहाजा ये जो इस वक्त की सिचुएशन है, इसमें खुशी की बात तो मुझे को नजर नहीं आई। अच्छा, लेकिन जी फिर भी अगर वो खुश होना चाहिए तो इंसान किसी चीज में भी खुश हो सकता है। सही, ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये जो अभी ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं, इसमें चले बहुत ज़्यादा तब्दीली नहीं आई, लेकिन एक चीज़ तो तब्दील हुई है, वो ये है कि नंबर्स तब्दील हो गए। कहा यह जा रहा है कि नून लीग के पास अब बज़ाहिर पार्लियामेंट में सादा अक्सरियत जो है वो आ चुकी है। एक तो ये कि इसमें पीपल्स पार्टी कितनी रेलिवेंट रह गई है अब आपके ख्याल में, क्योंकि पहले पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ मनवाया है नून लीग से पिछले एक साल में। दूसरा ये फरमाइएगा कि ये जो अभी पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन भी बुलाया जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या मज़ीद किसी कानून साजी की ज़रूरत है? और दूसरा, पीपल्स पार्टी को अब कितना बॉदर करेगी नून लीग? देखें, पीपल्स पार्टी जहाँ एक तो देखें जो इस वक्त पार्लियामेंट में जो पोजीशन है, मेरा तो ख्याल है कि जब चाहे हुकूमत और इलेक्शन कमीशन मिलके जो है 2/3 अक्सरियत भी ले सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करा सकते हैं। 23वीं और मतलब 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम के बाद तो कुछ मतलब बचा ही नहीं है। और 2024 के इलेक्शन, 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद से, ठीक है ना जी, जो इलेक्टोरल प्रोसेस और परफॉर्मेंस इलेक्शन कमीशन की जितनी हुकूमत के लिए बेहतरीन परफॉर्मेंस उसकी तरफ से आ रही है, तो उसके बाद तो मैं नहीं समझता कि हुकूमत के लिए कोई पब्लिक इशू या डिलीवरेंस या परफॉर्मेंस कोई इशू है। पब्लिक गवर्नमेंट ने तो फैसला करना है कि उन्हें कितना इक़्तिदार चाहिए, ठीक है ना जी, और किस किस को फारिग करके चाहिए, किसको रखना है, किसको नहीं रखना। तो इस वक्त तो सब कुछ अल्लाह हुकूमत के अपने हाथ में। अब तो फार्म के कैद से भी आजाद हो गए 47 और 44 की। अब तो एक ही है ब्लैक फॉर्म है जिसका यूनिफॉर्म है, जिसके जरिए जो है वो अपने मतलब साहब अपनी वो पहने और अपना मुस्लिम लीग का वो झंडा उठाएं और पावर में आ जाए। तो लिहाजा ये एक जो परफॉर्मेंस है इसके ऊपर मुझे कोई इशू नहीं लग रहा है। मियां इस वक्त का जो इस इलेक्शन के बाद जो तब्दीली आई है नंबर्स की, उसमें ठीक है नून का पलड़ा थोड़ा सा मजीद भारी हो गया है और वो सिंपल मेजॉरिटी का एक नाम नेहाद उन्होंने टारगेट अचीव कर लिया है। वो बाद इंसान अपने खुद ही टारगेट्स रखता है ना, तो वो जी मैंने इस कमरे से निकल के अपने घर के उस कमरे में इतनी देर में जाना है, तो टारगेट अचीव हो गया। तो मतलब ये है कि ये जो है ये टारगेट उनका अचीव हो गया है। अब इस टारगेट के बाद अगर वो, वैसे मेरा दिल ये करता है कि वो मतलब खुद पावर में आए ताकि वो अपनी थोड़ा सा दोबारा से एक निस्बतन जमहूरी लाइन ले सकें। अभी तक तो जब मतलब 8 फरवरी की उनकी स्पीच के बाद से तो उनका डिक्लाइन ही था पब्लिक के। अच्छा दुरानी साहब, सर मुझे सवाल की इजाज़त दें। दो चीज़ें, एक तो ये कि आप ये कह रहे हैं कि
ان کو واپس اقتدار کی طرف آنا چاہیے. ایک تو پیپلز پارٹی کا میں کوئکلی چاہوں گی کہ آپ مجھے ضرور بتائیں کہ اس کا ویٹیج کتنا رہ گیا ہے. دوسرا یہ کہ جو اپوزیشن ہے اس نے ایک بڑا الائنس بنایا, آپ سے اس پہ الائنس پہ مجھے یاد ہے کہ ماضی میں بھی ہم نے بات کی تھی, لیکن اس الائنس کی کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی. اب یہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطے کی کوشش ہو رہی ہیں, خبریں یہ بھی آئیں, ویسے تو پی ٹی آئی اس کو رد کر چکی ہے لیکن کہا گیا کہ شاید ان کو اپوزیشن لیڈر بھی نامزد کر دیا جائے. آپ کے خیال میں اپوزیشن صحیح لائن پر چل رہی ہے, اور کیسے منظم ہو سکے گی وہ جب ایک دوسرے کے ساتھ ہی ایک پیج پر موجود نہیں ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو 2-3 باتیں جی بڑی سی بتا. وقت حکومت کی جو پارٹیاں ہیں انہوں نے 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اپنی لیجیٹیمیسی, اپنا تحفظ اور اپنی پروٹیکشن کے جتنے بھی ادارے تھے, خواہ وہ عدالت, اعلیٰ عدلیہ ہو, پارلیمنٹ ہو, آئین ہو, ان سب کو انہوں نے ختم کر دیا. تو اب تو وہ ایک بون لیس اور مطلب بالکل گوشت کے لوتھڑے کی طرح کی ایک پولیٹیکل اینٹیٹیز رہ گئی ہیں جو نہ چل سکتی ہیں نہ ہل سکتی ہیں. انہیں وہی کرنا پڑے گا جو انہیں کہا جائے گا. پہلی بات. جہاں تک سوال ہے اپوزیشن کا, اپوزیشن سب سے بڑی حکومت کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ حکومت کو آن ٹوز رکھتی ہے اور حکومت کی تحفظ بھی ہوتی ہے. حکومت کو ہٹاتے وقت اپوزیشن نظر آ رہی ہوتی ہے. تو اب تو اپوزیشن کو حکومت خود نظر نہیں آ رہی تو اپوزیشن نے کیا نظر آنا ہے. اور اپوزیشن کو اتنا مجبور محض کر دیا حکومت نے خوف کے اندر کہ جی پاپولیرٹی کا خوف جو اپوزیشن کی تھی, اس کے خوف میں انہوں نے اپنے آپ کو بھی کمزور کر دیا اور اپوزیشن کو بھی ایلیمینیٹ کر دیا. تو اس وقت کا جو عمل ہے وہ اپوزیشن ایک, جہاں تک سوال ہے اپوزیشن کے الائنس کا, مولانا فضل الرحمان صاحب کا, مولانا ایک بہت مطلب پرانے اور ایک سمجھدار سیاسی وہ ہیں, سیاسی لیڈر ہیں, لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے کرنے کے بعد انہوں نے اپنے پاؤں خود کاٹ دیے اور انہی کی 26ویں آئینی ترمیم نے 27ویں آئینی ترمیم کروائی جس میں ان کی ضرورت ہی نہ رہی. اور اسی 26ویں آئینی ترمیم کے بعد 126 آئینی ترمیمیں بھی آ جائیں تو مجھے ان کی نظر نہیں آتی کہ وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو ریلیونٹ کریں گے. ہاں, اب ان کے پاس ایک ہی ہے کہ جی میں آ رہا ہوں اور مطلب اسلام آباد پہ قبضہ کرنے آ رہا ہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ اب وہ سیاست کے لیے اب گنجائش نہیں رہی. اب انہیں تحفظ دینے والا بھی کوئی ادارہ نہیں بچا. لہذا جو بھی حکمت عملی بنانی ہو اب انہیں اپنی گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر بنانی چاہیے. اور پی ٹی آئی والے جو ہیں اس وقت وہ ان کی پبلک پاپولیرٹی انٹیکٹ ہے لیکن ان کی لیڈرشپ کو حکومت ذرا سی بھی سپیس نہیں دے رہی کہ وہ کچھ کر سکے. لہذا وہ کچھ نہیں کر رہے. اب اپوزیشن کو یہ آرام ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی نہ بھی کر رہی ہے تو اس کی پاپولیرٹی تو اوپر جا رہی ہے. تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ان کی پاپولیرٹی تو آزاد ہے نا, وہ اس آزادی کو انجوائے کر رہے ہیں. وہ تو فی الحال جیل میں ہیں اور یہ جیل سے انہیں باہر نہیں لا رہے. تو اس ساری سچویشن کے اندر جو ہے میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب جو آئندہ جو رخ بننے ہیں اس میں حکومت اور اپوزیشن, یہ جو ہے حکومت خود ارریلیونٹ ہونے جا رہی ہے. اور جو اس وقت کے آپس میں ٹک پک کی کوشش کر رہے ہیں پیپلز پارٹی اور نون, یہ صرف اور صرف 28ویں آئینی ترمیم کو میلو ڈاؤن کرنے کے لیے کر رہے ہیں کیونکہ وہ ان کے اختیارات کو محدود کرے گی. جو بھی اس میں چیزیں ہوں گی وہ ڈیفینیٹلی حکومت میں موجود پارٹیوں کے سیاسی مفادات کو پبلک کے مفاد سے ریپلیس کرنے کی کوشش کرے گی, جس پہ یہ لوگ ریئیکٹ کرنا چاہتے ہیں. مطلب اگر ان سے ایوارڈ کے بارے میں اس کی تقسیم کو یقینی بنوانا ہو عوام سے تو یہ سڑک پہ لیٹ جائیں گے, نہیں ہونے دیں گے. کوئی انہیں کہے جی کہ آپ اپنے اختیارات بلدیاتی اداروں کو دے دیں تو یہ تو کہیں گے کہ جی ہم مطلب برسوں اے نہ ڈیسوں. ٹھیک ہے, بالکل کا تو ساری سیاست ہی عوام کے مفادات کو اپنے ذاتی مفاد میں ٹرانسفارم کرنے کی انڈسٹری ہے حکومت اس وقت.
اور عوام کے وسائل جو ہیں ان کو اپنے ذاتی وسائل کے طور پہ استعمال کرنے والا ایک ادارہ ہے. لہذا اب یہ چاہیں گے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان پہ یہ زور آتا ہے کہ بھئی اب کچھ عوام کو بھی تو دو نا. دیکھا جی مارکہ حق ہوا, پاکستان کی عزت بنی, پوری دنیا نے پاکستان کو تعظیم دی, پاکستان کی لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والی افواج کی قربانی اور عوام کی قربانی کی وجہ سے, لیکن فائدہ کون لے گیا؟ عوام تک تو کچھ نہیں پہنچا. اور مطلب پیٹرول تک سستا نہیں ہوا, چینی 225 روپے, مطلب پاکستان میں بنی ہوئی چیز خود. اور میں کہتا ہوں گندم سے لے کے اجلاس پیدا کرنے والے ذمہ داروں کا حال آپ آ کے آج دیکھیں. بس وہ اشتہاروں میں تو وہ خوش ہیں, چلیں بیچارے سیلاب والے جو ہیں ابھی تک ویسے ہی بیٹھے ہوئے دہائیاں دے رہے ہوتے ہیں, لیکن کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا ان سے ہمدردی کرنے کے لیے, کیونکہ وہ بھی پکڑا جاتا ہے. تو لہذا اس وقت حکومت کا مکمل ہولڈ ہے, حکومت کا مکمل کنٹرول ہے, اور وہ پوری طرح سے پاور میں ہے. تو اگر ان کی تھوڑی سی بھی پاور لینے کا انہیں اندیشہ نظر آئے گا تو وہ یقیناً اس کو ریزسٹ کریں گے. پیپلز پارٹی بھی کرے گی اور نون بھی کرے گی, آپس میں لڑکے بھی کریں گے, نورا کشتی کر کے بھی کریں گے, لیکن اصل میں ان کی وہ 3 لیگ ریس کر رہے ہیں, 2 ٹانگیں انہوں نے آپس میں باندھی ہوئی ہیں, اور ایک دوسرے کے ٹو یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک والا. بالکل زبردست. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب سر آپ کے قیمتی تجزیے کی. بہت ہی پریسائزلی جو اس وقت کی ایگزیکٹ سچویشن ہے درانی صاحب اسی کے اوپر بات کرے تھے. سابق وفاقی وزیر بھی ہیں, اور یقیناً جو انالیٹیکل اینگل ہے وہ بھی بڑی حد تک انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ سیاست میں جو کچھ ہو سکتا ہے 28ویں ترمیم میں کیا کس چیز کا احاطہ کیا جائے گا, بڑی حد تک یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ سیاسی جماعتیں کتنے اختیارات جو ہیں وہ اپنے جو ہیں وہ شیڈ آف کرتی ہیں. ایک مختصر وقفہ اور اس کے بعد انہی تمام چیزوں کے اوپر تفصیلی بات کریں گے. آج 26 نومبر کو پورا 1 سال مکمل بھی ہو گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کہاں کھڑی ہے, اس پہ کچھ سیاسی تجزیہ بھی لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں پروگرام میں کہ آج سیاسی طور پر تو کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے سیاست میں کم بیک کیا ہے. ابھی شاید ایک دن کے لیے ہو, ضمنی انتخاب کی جو خوشی ہے اس کے جشن کے لیے ہو, یا پھر آگے چل کے بظاہر میں آن اینڈ آف نظر آئے میاں نواز شریف صاحب. یہ تو ابھی قبل از وقت ہوگا, لیکن یہ واضح ہو گیا ہے کہ قومی اسمبلی ہو یا صوبائی اسمبلی, لیکن مسلم لیگ نون کی پوزیشن قدرے مستحکم نظر آتی ہے. اور اسی چیز کو اگر مد نظر رکھا جائے تو کل سے جو پارلیمنٹ کا اجلاس شروع ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ سینٹ کا اجلاس بھی شروع ہونا ہے, اور پھر ایک جوائنٹ جو سیشن ہے وہ بھی ہونا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی اہم ترین لیجسلیشن جو ہیں وہ فلوٹ کی جائیں گی. اب وہ کیا ہو سکتی ہیں, کیا کھچڑی پک رہی ہے اس میں, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون ہی بہتر جانتے ہوں گے. لیکن سیاسی طور پر بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں. پاکستان تحریک انصاف جہاں 26 نومبر کو نہ صرف یہ کہ اس کو یاد کر رہی ہے بلکہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نئے احتجاج کی تیاری کر رہی ہے. یہ تمام چیزیں ممکن کیسے ہوں گی, کیا گورنمنٹ اس کو افورڈ بھی کر سکتی ہے یا پھر نہیں, اس کے اوپر کچھ سیاسی تجزیہ لیں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار منیب فاروق صاحب. منیب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. فرمائیے گا کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب, آپ نے بھی ان کی آج گفتگو دیکھی ہوگی, آپ کو ان کی باڈی لینگویج کیسے لگی؟ بظاہر تو یہ ضمنی الیکشن پر جو وکٹری تھی اس پہ گفتگو تھی, اور پھر انہوں نے 2017 کا بھی حوالہ دیا, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی بات اتنی سی سادہ تھی جس کے اوپر وہ گفتگو کرنے کے لیے آئے تھے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آن اینڈ آف اب ہم ان کو دیکھتے رہیں گے؟ دیکھیے میاں ملین کا جو ریوائول ہے وہ تو شروع ہو چکا ہے. مطلب ان کے جو ووٹر سپورٹر کے اندر ایک امید ہے, یا اگر آپ یہ کہہ سکتے ہیں جو سارٹ آف سوئنگ ووٹر ہے, اس کے ذہن میں جو باتیں ہیں وہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا ریوائول شروع ہوا ہے, اور وہ ریوائول کی داستان لکھی جا رہی ہے پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی طرف سے, کیونکہ انہی میں ریفلیکشن ہر کوئی دیکھتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا. تو ان کو یہ لگتا ہے کہ پی ایم ایل این کے ووٹر کو اور سپورٹر کو کہ جو اگر پی ایم ایل این کا ریوائول دوبارہ ہوگا تو وہ مریم نواز شریف کی وجہ سے ہوگا, اور یہ واپس اس جگہ پر جائیں گی, کیونکہ بریڈنگ گراؤنڈ پی ایم ایل این کا اسینشلی پنجاب رہا ہے, اور ساری گفتگو ہر چیز اس حوالے سے ہوتی ہے. اب میاں نواز شریف صاحب کے جو خوش ہونے کی ایک وجہ ظاہری بات ہے یہ بھی ہے کہ اس وقت ان کی نظام کے اوپر ان کی گرفت بہت مضبوط ہے. ان کے بھائی کی حکومت وفاق میں ہے, پنجاب میں ان کی صاحبزادی کی حکومت ہے, طاقتور حکومت ہے, اس میں کوئی چیلنج نہیں ہے کسی قسم کا. ان کے سیاسی حریف اس وقت بالکل مارجنلائز ہو چکے ہیں, عمران خان جیل میں ہے, مسائل ان کے لیے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کی جماعت کے لیے نہیں ہے. تو میاں نواز شریف صاحب کا خوش ہونا تو اس وقت اس کی وجہ ہمیں نظر آتی ہے, اور انہیں یہ بھی پتا ہے کہ اگر میری جماعت
سروائیو کرے گی تو وہ میری بیٹی کی شکل میں کرے گی اور میری بیٹی میری سیاسی جانشین ہوگی. تو وہ تو ایک چیز نظر آ رہا ہے. ہاں اب یہ کہہ دینا کہ نہیں سارا کچھ اچیو ہو گیا اور پی ایم ایل این واپس آ چکی ہے جہاں پر وہ ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی, یہ تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی طور پر کوئی درست تجزیہ ہوگا. ابھی وہ جگہ آنے میں تو بہت ٹائم لگے گا, لیکن اس سفر کا آغاز آپ کے سامنے ضرور ہوا ہے کہ پچھلے تقریباً 1.5 سال کے اندر 16-18 مہینے کے اندر جو کام پنجاب کے اندر شروع ہوا ہے, جو مریم نواز شریف نے بحیثیت وزیر اعلیٰ کیا ہے, اس نے بڑا امپیکٹ کریٹ کیا ہے ہر جگہ. یہ فرمائے گا کہ خان صاحب جو پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں, ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے اور انہوں نے حوالہ دیا 2018 میں جس طرح ان کی حکومت لائی گئی, اور انہوں نے کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ اکیلے مجرم نہیں ہیں بلکہ ان کو جو لانے والے ہیں وہ بھی مجرم ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر تو ایک روز پہلے ہی یہ کہہ چکے ہیں کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ ان کا کورٹ مارشل قانون اور آئین کے مطابق پروسیڈ کر رہا ہے, تو پھر کیا مزید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب اس احتساب کے حوالے سے؟ دیکھیے وہ تو obviously وہ چاہیں گے کہ وہ احتساب ہو, لیکن وہ میاں نواز شریف صاحب کی پوزیشن وہی ہے جو 2017-18 میں تھی. پھر 2020 میں جب پی ڈی ایم اور وہ بنی تو تب میاں نواز شریف صاحب نے جو گجرانوالہ کا جلسہ تھا اس میں بھی وہی بات کی. 2023 میں پاکستان آنے سے پہلے بھی انہوں نے یہی بات کی. آج بھی میاں نواز شریف صاحب کا موقف وہی ہے, اس میں تبدیلی نہیں آئی. ہاں پریکٹیکلی پی ایم ایل این وفاق میں ہوتے ہوئے یہ کبھی نہیں کرنا چاہے گی کہ وہ ایک نیا چیپٹر کھول دے کہ جو باجوہ صاحب ہیں ان کا احتساب کی بات شروع ہو جائے. وہ نہ کوئی کرے گا نہ ہوگا, اور شاید پریکٹیکلی پتہ بھی ہے سب کو. فیض حمید صاحب کا بھی جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے, فیلڈ جنرل کورٹ مارشل, وہ اور وجوہات کی بنا پر ہو رہا ہے. اس وجہ پر نہیں, ایسے نہیں ہو رہا کہ انہوں نے عمران خان صاحب کو اقتدار میں لانے کے لیے کیا کیا اور 2018 کا الیکشن کس طرح مینج کروایا, میاں نواز شریف کو کیسے سزائیں دلوائیں. یہ تو ان کا جو فیض حمید صاحب کا ٹرائل ہے یا ان کا جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہے اس کی وجوہات اور ہے. لہٰذا یہ میاں نواز شریف صاحب کی خواہش تو اپنی جگہ ضرور ہو سکتی ہے, لیکن اب بارنگ دیٹ کوئی اور چیز مجھے ایز سچ اور نظر نہیں آ رہی. یہ فرمائے گا کہ ضمنی انتخابات میں چلیں باقی نشستیں تو اپنی جگہ, لیکن یہ جو ہری پور کی نشست میں ناکامی ہوئی پی ٹی آئی کو, عمر ایوب صاحب کی جو اہلیہ تھیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی پی ٹی آئی کا ووٹ بینک جو ہے اس کو اثر پڑا ہے 1 سال میں, یہ جو الزامات پی ٹی آئی دھاندلی کے لگا رہی ہے وہ کسی حد تک درست ہیں؟ دیکھیے اس کا فیصلہ تو اب یہاں بیٹھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں, لیکن دیکھیے ریزننگ بھی ہوتی ہے. پی ایم ایل این یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ کوئی سرے سے جماعت ہی نہیں تھی اور ایک دم ان کے کینڈیڈیٹ جیت گئے. 2024 میں یہی بابر نواز خان صاحب جو تھے, عمر ایوب صاحب نے 1,94,000 ووٹ حاصل کیے اور وہ جیتے. تمام تر اس ویو پہ جو ان کے ساتھ ظاہری باتیں تھی میاں عمران خان صاحب کے ساتھ, جو عمر ایوب صاحب کو بھی اس کا فائدہ ہوا, ان کی فیملی کا بھی, سب کچھ. بابر نواز خان نے اسی حلقے میں اسی الیکشن میں 1,13,000 سے کچھ اوپر ووٹ لیے تھے. تو یہ کوئی بالکل پاسبل ہے کہ اتنے عرصے میں پی ٹی آئی کی مقبولیت میں کچھ ڈپ آ سکتا ہے. لوگوں کو نظر آ سکتا ہے کہ پنجاب میں کام ہو رہا ہے, لوگوں کو نظر آ سکتا ہے وفاق کے اندر ایک مضبوط حکومت ہے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی بے شمار سپورٹ ہے, پنجاب کے اندر بہت کچھ شروع ہو چکا ہے. تو لوگ ووٹ کر سکتے ہیں پی ایم ایل این کو. ان کا 1,13,000 سے 1,64,000 پہ چلے جانا کوئی اچنبے کی بات تو نہیں ہے. ہاں البتہ پی ٹی آئی کے دوست کہتے ہیں جی یہ دھاندلی ہوئی ہے. تو جب الیکشن شیڈیول اناؤنس ہوا اس کے بعد جب پریزائڈنگ آفیسر اگر وہ اسلام آباد سے بھی آئے, الیکشن کمیشن کا عملہ تھا وہ, اگر جو آر او اور ڈی آر او ہے, اگر الیکشن کمیشن نے انہیں تعینات کیا تھا تو ان کو چاہیے تھا اس پر عمر ایوب صاحب اعتراض کرتے کہ یہ عملہ درست نہیں ہے, کیونکہ اسی عملے نے تو آ کے صوبائی حکومت سے پریزائڈنگ آفیسرز لیے تھے, اور انہی پریزائڈنگ آفیسرز کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے آر او اور ڈی آر او غلط ہے. اور آر او اور ڈی آر او اگر متنازع تھے تو کیا عمر ایوب صاحب نے مہینہ ڈیٹ پہلے, سب کو پتا ہوتا ہے مہینہ تو کم از کم ہوتا ہی ہے, 40 یا 40 دن, تو ان آر او اور ڈی آر او کو وہ کہہ دیتے کہ جی یہ ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. اب جب سب کچھ ہو چکا تو وہ کہہ رہے ہیں یہاں پہ بھی دھاندلی ہوئی ہے. تو اگین میں کہوں گا یہاں بیٹھ کے تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے. ہاں میں پاسبلٹی کی بات آپ کو ضرور بتا رہا ہوں کہ آپ ریکارڈ کو دیکھیں تو یہ بالکل پاسبل ہے کہ پی ایم ایل این کو وہاں پر مقبولیت بھی ملی اور ان کے جو کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے لیگ ورک بے شمار کیا اور لوگوں نے انہیں ووٹ دیا.
یہ بھی فرمائے گا کہ خواجہ آصف صاحب نے بات کی ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ باہر بیٹھ کر پاکستان مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں، اور خاص طور پر دیکھا جائے تو جو پارٹی کے اندر ڈیسیجن میکنگ ہے اس کے اندر ان کا بڑا کردار ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی باہر سے آپریٹ کی جا رہی ہے ادر دین سوشل میڈیا؟ دیکھیے، میں ڈیسیجن میکنگ کی بات تو نہیں کہوں گا، باہر تو بیٹھی ہوئی ہے ایک بدتمیز بریگیڈ، ان میں پھر یوٹیوبرز بھی شامل ہیں، اس میں اور بھی لوگ شامل ہیں جن کا پاکستان تحریک انصاف کی جو جنرل ورکنگ ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ تو بھاگے ہوئے لوگ ہیں اور عمران خان صاحب کو ایز اے پروڈکٹ یوز کر رہے ہیں اپنے مالی وسائل کے لیے اور اپنے مالی فائدے کے لیے، ڈالرز کمانے کے لیے ان کو ایز اے پروڈکٹ استعمال کرتے ہیں۔ اصل میں تو جو فور فرنٹ پہ ہیں وہ خان صاحب کی بہنیں ہیں یا جو لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ ہاں، فیصلہ سازی تحریک انصاف میں اس کا فقدان اس لیے ہے کہ خان صاحب تک رسائی بھی بہت لمیٹڈ ہو چکی ہے اور مسائل بے شمار ہیں، اور جو پارٹی جو قیادت باہر ہے جیسے بیرسٹر غور خان صاحب ہیں تو ان کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی بہت سے فیصلے لے سکیں۔ لہٰذا اس وقت تو بڑی عجیب اور کمپلیکیٹڈ قسم کی صورتحال پاکستان تحریک انصاف کے لیے بنی ہوئی ہے بحیثیت جماعت۔ یہ بھی فرمائے گا کہ 26 نومبر کے حوالے سے آج 1 سال تو مکمل ہو گیا پی ٹی آئی کے احتجاج کو، لیکن بات رکتی نہیں ہے، بلکہ پی ٹی آئی اب ایک نئے احتجاج کی طرف جانے کی کوشش کر رہی ہے، جس بارے میں سہیل آفریدی صاحب کئی مرتبہ ذکر بھی کر چکے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کسی ایک نئے احتجاج کو افورڈ کر سکتی ہے پی ٹی آئی؟ دیکھیے، میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ یہ ممکن مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ ایسی کوئی صورتحال بن رہی ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے دوست اگر نکلنا چاہیں بھی تو حالات ان کے لیے کوئی سازگار نہیں ہے، اور اول تو نکلنا بھی ان کے لیے ابھی ایشو ہے اور بہت سے مسائل بھی انہیں درپیش ہیں۔ تو مجھے اس وقت کوئی ایسی صورتحال سمجھ نہیں آ رہی جس میں وہ نکلیں گے یا کوئی احتجاج کریں گے، اور اگر کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے خان صاحب کی رہائی، وہ احتجاج سے یا کسی ریلی یا سے تو ممکن نہیں ہے۔ وہ تو جب بھی ہوگا معاملہ تو افہام و تفہیم سے ہوگا، بزور بازو تو یہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بہت بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی اور تجزیہ کار منی فاروق صاحب۔ ایک طرف بات کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حکمت عملی کس حد تک درست اور غلط ثابت ہوئی، لیکن مستقبل کے لحاظ سے پی ٹی آئی کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے، یہ ہم انہی سے جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں ہر گزرتے سال کے ساتھ سیاسی طور پر بڑی تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور پاکستان میں اگر سیاسی تبدیلیاں نہ ہوں تو وہ پاکستان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اس کے علاوہ بھی ہم دیکھیں گے کہ خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کے حوالے سے مسائل بہت بڑھ رہے ہیں۔ ایک طرف خان صاحب کے کیسز ہیں، ایک طرف ان کی بہنوں کے حوالے سے کیسز ہیں۔ آج بھی علیمہ خان صاحبہ جو ہیں عدالت میں تھی اور ان کو کچھ وقت کے لیے عدالت میں روک لیا گیا تھا، لیکن ان تمام چیزوں سے قطع نظر جو حکومت کی رولنگ پارٹی ہے اس میں میاں نواز شریف صاحب آج گفتگو کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ جس طرح 2017 میں مجھے نکالا گیا اور اس کے بعد جب جن لوگوں نے مجھے نکالا، اگر خان صاحب کا اس حوالے سے بھرپور احتساب ہو رہا ہے تو جو ان کو لانے والے تھے وہ بھی اتنے ہی قصوروار ہیں، ان کا بھی اسی طرح احتساب ہونا چاہیے۔ اب obviously یہ ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت احتسابی عمل ہوتا ہے، لیکن کیا کچھ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے خان صاحب کے احتساب کے بارے میں بھی، کیونکہ ماضی میں تمام ہی ہمارے سیاسی لیڈران کبھی نہ کبھی جیل میں رہے ہیں اور احتسابی عمل سے گزرے ہیں۔ احتساب کمیشن ہمیں یاد ہے، اس کے بعد نیب ہمیں یاد ہے جو ابھی بھی کام کر رہا ہے۔ تو یہ کون سا احتساب ہے جو کہ وہ چاہتے ہیں جو ابھی تک ان کے معیار کے مطابق نہیں ہو پا رہا ہے؟ اس پر ذرا تفصیلی بات کریں گے، اور بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما بھی ہیں، سینئر وکیل بھی ہیں، نعیم حیدر پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ اب اگر آپ نے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ نواز شریف صاحب کی اگر گفتگو سنی ہو تو اس میں جو پوری گفتگو کا محور تھا وہ نون لیگ کی وکٹری کے ساتھ پی ٹی آئی کے اوپر بھی کرٹیسزم تھا، اور وہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے 2017 میں کہاں چھوڑا تھا ملک، اور پی ٹی آئی نے بڑا ڈاؤن فال کیا، اور پھر اب ہم اس کو اس ٹریک پر واپس لے کے آئے ہیں۔ پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ واقعی اتنا برے حالات میں چھوڑا گیا تھا؟ بہت شکریہ بڑی نواز صاحب، آپ نے موقع دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس، ان کی گورننس، ان کی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے جا رہی ہوتی تو آئی ایم ایف کے اندر جو انکشافات کیے گئے ہیں کہ پاکستان کے اندر کرپشن، لوٹ مار ہے اور چینی چور ہیں، مافیا ہے، مافیا کا راج ہے، گورننس کے حوالے سے انہوں نے جو سوالات اٹھائے ہیں کہ اس ملک کے اندر پوٹینشل ہے لیکن ایک مافیا جو ہے اس ملک کے اوپر بیٹھا ہوا ہے جنہوں نے ملک کو اس نیج پہ پہنچایا ہوا ہے، اور یہ ساری صورتحال
ہم کو چھوڑ دیں. ایک IMF ایک آزاد ادارہ ہے جن سے آپ قرضہ لیتے ہیں, وہ کہہ رہا ہے, تو وہ تو ان کی جتنی ہے وہ تو ان کے سامنے. اب نواز شریف صاحب اس پہ آنکھیں بند کر لیں کہ 50% سے زیادہ لوگ اس وقت غربت کی لکیر کے نیچے ہیں, یا اس وقت بے روزگاری جو ہے 21 سال کی بلند ترین سطح کے اوپر ہے, یا لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں, بجلی کے بل نہیں ادا ہو پا رہے, کسان آج رول رہا ہے, مزدور آج رول رہا ہے, تاجر آج رول رہے ہیں, لوگ یہاں سے فیکٹریاں کاروبار لے کر باہر جا رہے ہیں. پاکستان میں ملک نوجوان جو ہیں وہ بے روزگاری کی وجہ سے ملک چھوڑ کر لاکھوں کی تعداد میں وہ باہر جا چکے ہیں, اور ہر مہینے ہر سال ایک بڑی تعداد جو ہے وہ ملک چھوڑ کر جا رہی ہے. تو وہ اس پہ اگر آنکھیں بند کر کے کبوتر کی طرح بیٹھے رہیں, جس کبوتر کو وہ ہوا میں اڑاتے ہیں, تو یہ ان کی اپنی ایک خیالی ہے. ہاں یہ ضرور بات ہے کہ جو انہوں نے کرپشن کی, جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی, جو انہوں نے پیسے بنائے چپراسی کے اکاؤنٹ میں, ایون فیل اپارٹمنٹ, گاڑیاں توشہ خانہ سے, اور جو آج تک انہوں نے حساب نہیں دیا, سر محل, اور یہ تمام تر جتنے بھی ہیں, اس پہ جو ہے وہ نہیں بات کریں گے کہ ہم نے یہ لوٹا ہے اور ہم یہ قوم کا پیسہ قوم کو واپس کریں. کیونکہ یہی اگر واپس کر دیں تو میرا خیال میں جو اس وقت ہم 2.5 بلین ہم ہر سال جو ہے وہ قرضے کی مد میں, سود کی مد میں پیسے دیتے ہیں, وہ ہمیں دینا نہ پڑے اور پاکستان کا قرضہ اتر جائے. ان کی جب سے حکومت آئی ہے 35,000 ارب روپیہ انہوں نے قرضہ لیا ہے. اوورآل اس وقت 75,000 ارب روپیہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کا قرضہ ہو چکا ہے. اور تمام ریکارڈ قرضہ لیا ہے, بالکل ریکارڈ, اور یہ ریکارڈ قرضے کا بناتے جائیں گے. قرضہ ایسا لیتے ہیں کہ جیسے پاکستان کی خوشحالی کے لیے لیں. اس میں سے جو قرضہ لیا جاتا ہے وہ زیادہ تر سود کی مد میں ادا کیا جاتا ہے. وہ قرضہ جس سے آگے ایسے کام کریں گے جس میں ان کو پیسے بچیں گے, سڑکیں بنائیں گے جہاں سے کمیشن ہوگا, پلیں بنائیں گی کمیشن ہوگا, ایسے پروجیکٹس لے کر تعلیم کے لیے, صحت کے لیے ان کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہوگا. ہیلتھ کارڈ عمران خان نے تعارف کروایا, وہ انہوں نے ہیلتھ کارڈ بند کر دیا. کوئی ایک ہاسپٹل بتا دیں جہاں سے نواز شریف صاحب پاکستان میں رہتے ہوئے اس سے علاج کریں. کوئی شوکت خانم کی جیسی کوئی ایک مثال دے دیں. لیکن یہ تو آپ وہ تمام باتیں بتا رہے ہیں نا, کچھ اس میں سے ریالٹی بھی ہیں, لوگ جانتے بھی ہیں. لیکن یہ جو بھی ضمنی الیکشن ہوا, اس میں ایک کرٹیسزم یہ ہوا کہ جی PTI نے بائیکاٹ کیا ہے, اور میں اس لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ کچھ ڈیسیجن PTI نے لیے لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکے. جیسے بائیکاٹ کیا لیکن آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوئے, جیسے عمر ایوب صاحب کی اہلیہ تھیں, اوبویسلی وہ PTI کے ساتھ ان کی ایفیلیشن تو ہے. دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں جس طرح یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس ہیں, سوال تھوڑا مختلف ہو جائے گا, لیکن ابھی تک اس کی بھی ایکسیپٹ کرنے یا اس کو ڈینائی کرنے کا ڈیسیجن وہ بھی ابھی تک پینڈنگ ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ڈیسیجن بھی صحیح معنوں میں نہیں ہو پا رہے, اور اگر ہو رہے ہیں تو ان کی امپلیمنٹیشن کیوں نہیں نظر آ رہی ہے ان دونوں چیزوں پر؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا 13 حلقوں میں الیکشن ہوا, اور 13 حلقوں میں جو الیکشن ہوا ہے وہ کس وجہ سے ہوا ہے. ان میں سے ایک حلقہ جس میں جو حماد اظہر ہیں ان کے والد صاحب فوت ہوئے, تو وہاں تو اس وجہ سے مجبوری تھی PTI کو جانا تھا کیونکہ وہاں سزا کا معاملہ نہیں تھا. اب جو 12 حلقے بنتے ہیں, اور 12 حلقوں کے اندر الیکشن اس وجہ سے ہوا کہ وہاں ہمارے لوگوں کو سزائیں دی گئیں, ناحق سزائیں دی گئیں, اور ان سزاؤں کی وجہ سے ڈسکوالیفیکیشن کی گئی, اور وہاں الیکشن کروا کے اور پھر جو ساری صورتحال آپ نے دیکھی وہ آپ کے سامنے ہے. ایک جگہ کے اوپر ہری پور کے اندر ہم الیکشن کے اندر گئے, وہاں 39% رزلٹ رہا, ٹرن آؤٹ رہا, یعنی لوگوں نے جا کر ووٹ کاسٹ کیا, 39% تھا. اور باقی جہاں بائیک آؤٹ کیا وہاں پر 5 سے 6% ٹرن آؤٹ رہا, یعنی 5 سے 6% اس حلقے کے ووٹر جو ہیں جا کر انہوں نے ووٹ کاسٹ کیا. اگر اوورآل آپ مجموعی طور پر تعداد لگائی جائے تو 50% تک تقریباً ہماری جو ٹرن آؤٹ رہا ہے جنرل الیکشن کے اندر. اور اس الیکشن کے اندر جہاں بائیک آؤٹ تھا تحریک انصاف کی طرف سے 11 سیٹوں کے اوپر 5 سے 6% ٹرن آؤٹ رہا, جو واضح کرتا ہے کہ 45% لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا, انہوں نے اپنا جو حق ہے ووٹ کا وہ انہوں نے ادا کیا ہے کہ ہم ووٹ ادا کرنے نہیں آئیں گے, ووٹ جو ہے وہ ڈالنے نہیں آئیں گے, ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں. تو اس حساب سے اگر اکثریت دیکھی جائے تو 45% نے بائیک آؤٹ کیا ہے, 5% نے ووٹ ڈالا ہے ان کے حق کے اندر. تو 45% اور 5% کا موازنہ کر لیں تو واضح میجورٹی جو ہے وہ بائیک آؤٹ کیا ہے. تو لوگوں نے اپنا جو انتخاب تھا وہ بتا دیا کہ PTI ہے. تو ان کو تو گاڑیوں پہ کھڑے ہو کر ناچنے کی ضرورت ہی نہیں تھی, بلکہ ان کو چاہیے تھا کہ شرم سے جو ہے سر جھکاتے اور کہتے جی کہ ہم قوم سے معافی مانگتے ہیں, ہماری پرفارمنس 35 سالوں میں کچھ نہیں رہی, اسی وجہ سے آج لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں نکلے. اور اگر لوگ جو ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے جو 5% بھی نکالے گئے اس کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس میں آپ کو اعلانات نظر آئیں گے مسجدوں کے اندر کہ پلیز آئیے ہمیں ووٹ کاسٹ کیجئے, یہ آپ کا حق ہے. آپ دیکھیے کہ وہاں کے جو ملازمین ہیں
اس علاقے کے ان کو بتایا گیا کہ آپ نے جا کے دائر کرنا ووٹ ڈالنا ہے, اگر آپ ووٹ نہیں ڈالیں گے تو آپ نوکری سے تو ایسی نوبت کیوں آئی, ایسی سچویشن کیوں آئی کہ آپ 5% کے اوپر آگے؟ ایسی سچویشن اس وجہ سے آئی کیونکہ آپ نے ملک کی عوام کا نہیں سوچا بلکہ اپنا سوچا, اپنی جیبوں کا سوچا. آپ نے قوم کا خیال نہیں کیا, آپ نے ملک کا خیال نہیں کیا, صرف آپ نے کرسی کا خیال کیا. تو وہ رزلٹ ان کے سامنے. اب اس کے بعد بھی اگر نواز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ملک صحیح ترقی کی راہ پہ گامزن ہے یا مریم نواز مجھ سے بھی کراس کر گئی ہیں, تو ہاں یہ ضرور ہے, کراس انہوں نے کیا ہے, لیکن لوٹ مار کے اندر کیا ہے, کرپشن کے اندر کیا ہے, ظلم کے اندر کیا ہے. لاہور کے اندر الیکشن ہوا, لاہور کے اندر صحافیوں کو کور کرنے کے لیے آپ کے سامنے عمر دراز گوندل ہیں, انہوں نے کہا جی کہ میرے پاس الیکشن کی طرف سے اجازت نامہ ہے, کارڈ ہے کہ میں جا کر کور کر سکتا ہوں, لیکن پولیس والوں نے دھکے دے کر باہر کر کہا جو ہوتا ہے تم سے کو کر لو. انہوں نے کہا جی اگر پھر الیکشن ہے تو پھر ہمیں کور کرنے دیں. اس وجہ سے وہ انکاری تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جا کے ایکسپوز ہو جانا ہے. انہوں نے فارم 45 ہی ہمارے لوگوں کو نہیں دیے. پولیس اہلکاروں نے ان تمام جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں ان کو ساتھ لے کر فارم 45 لے کر وہ چلے گئے, ہمیں رزلٹ ہی نہیں دیا اور اپنی مرضی کا رزلٹ شائع کر دیا اور اس میں دکھا دیا کہ ٹرن آؤٹ 13% ہو گیا. ایک گھنٹے کے اندر پہلے 1 گھنٹہ پہلے 6% تھا, 1 گھنٹے کے اندر 13% ہو گیا. 20% جہاں ٹرن آؤٹ ہو وہاں کہا جاتا ہے کہ الیکشن ہوا ہی نہیں ہے. آپ کے سامنے یہ قوم کی طرف سے تمانچہ ہے کہ لوگوں نے آپ کو مسترد کیا, ریجیکٹ کیا, اس کے بعد بھی آپ کرسی کے ساتھ چمٹے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ کے جو وزیر دفاع ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ ہم جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ ہے وہ ہم الیکشن کے قریب جا کر لگائیں گے. تو آپ لوگوں کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ صرف الیکشن کی حد تک لگانا ہے. تو قوم نے آپ کو مسترد کیا, قوم نے عمران خان کو سپورٹ کیا, 8 فروری کو بھی. جب آپ الیکشن کروا لیں آپ سے تو جیل کے اندر بیٹھی ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کینسر کی مریض ہے, اس نے لاکھ کی لیڈ سے آپ کے لیڈروں کو ہرایا ہے. بہت شکریہ. نعیم حیدر پنجوتا موجود تھے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑا امپورٹنٹ دن تھا 26 نومبر کا, اور یقیناً آج کے دن کے حوالے سے ماضی کا سبق بھی اور آئندہ کی جو حکمت عملی ہے اس کو بھی یاد رکھیں گے پاکستان تحریک انصاف کے تمام قائدین, اور کوشش یہ ہوگی کہ اپوزیشن کا بھرپور کردار ادا کر سکیں. اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.